हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी लर्निंग क्लासेस। हम लोगों की ये सीरीज चल रही है उर्दू क्लासेस की। बीपीएससी और स्टेट में पूछे गए प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस पेपर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। आज की क्लास में भी हम लोग 30 के क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे। ये क्लास नंबर 6 है और क्लास की शुरुआत से पहले जैसे मैं आप लोगों को बताता हूं कि प्लीज नोटबुक लेकर के बैठें, क्योंकि हर सवाल या किसी भी इंपॉर्टेंट सवाल के पीछे कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन छुपा होता है, उसको मैं आप लोगों को बताता रहता हूं। और वो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन से भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, इसलिए उसको नोट डाउन करना, उसको रिवाइज करना आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये आप लोगों के लिए है। अगर सेशन अच्छी लगे, बेनिफिट लगे और लगे कि कुछ तैयारी हो रही है बीपीएससी ट्री 4.0 के लिए, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए, क्योंकि अगर आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो अगली क्लास की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। दोस्तों, चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन ये है कि रुबाई शायरी की एक सिंफ है, इसमें 4 मिसरे होते हैं, इसका कौन सा मिसरा सबसे जानदार और रुबाई की रूह समझा जाता है? रुबाई 4 मिसरे होते हैं रुबाई के अंदर, शायरी की एक सिंफ है और इसमें 4 मिसरे होते हैं, इसका कौन सा मिसरा सबसे जानदार और रुबाई की रूह समझा जाता है? पहला, तीसरा या चौथा? यह हस्बे बाला में से एक से जायद या हस्बे बाला में से कोई नहीं। दोस्तों, रुबाई का जो तीसरा मिसरा है वो सबसे जानदार होता है। वो काफिया नहीं होता है उसमें, लेकिन जो है ना वो सबसे जानदार होता है, इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट होगा। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मामूली और आम बातों को तहरीर और तकरीर में इस तरह पेश करना कि हंसी आ जाए, इस्तिलाह नस्र में क्या कहते हैं? यानी मामूली और आम बातों को तहरीर और तकरीर में इस तरह पेश करना कि हंसी आ जाए, इसको नसरी अदब में, नसरी इस्तिलाह में इसको क्या कहते हैं? दिल्लही की बातें कहते हैं। दिल्लही की बातें क्या कोई नसरी इस्तिलाह है? नहीं है, तो इसलिए ये गलत है। कहा नसरी सिंफ है? नहीं है, तो ये भी जो है ना बी नंबर भी गलत है। मजा, तंजो मजा एक नसरी सिंफ है, जिसमें ये होता है कि हम मामूली बातों को या आम बातों को इस तरह पेश करते हैं कि उसमें हंसी आ जाती है, तो इस वजह से ये मजा ही आपका करेक्ट ऑप्शन है। इस्तिलाह नस्र में उसे मजा कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। नस्र में एक ऐसी सिंफ जिसमें किरदारों, मुकालमों और मनाजिर सीन के जरिए एक कहानी पेश की जाती है, उसे क्या कहते हैं? नस्र में एक ऐसी सिंफ है जिसमें किरदार होते हैं, मुकालमा होता है। किरदार जो है ना मुकालमा या बातें करते हैं और वो सीन पे बेस्ड होते हैं, सीन दर सीन होता है। उस सीन के जरिए या मुकालमों के जरिए, उन किरदारों के जरिए जो कहानी पेश की जाती है उसे क्या कहते हैं? रपूताज, ड्रामा, नॉवेल। हस्बे बाला में से एक से जायद या हस्बे बाला में से कोई नहीं। दोस्तों, रपूताज कहते हैं किसी भी सच्ची घटना की रिपोर्ट इस तरह पेश करना कि वो अफसानवी नस्र लगने लगे, उसे रपूताज कहते हैं। जैसे रिपोर्टेज होता है इंग्लिश में। इसको ड्रामा कहते हैं कि किरदारों, मुकालमा और मनाजिर के जरिए जो कहानी पेश की जाए उसे ड्रामा कहते हैं, इसलिए जो ना बी ऑप्शन आपका सही होगा। रिपीट, रपूतास गलत है। नावल भी गलत है। नावल कहते हैं नावल का जो नावल एक लंबी कहानी होती है, लेकिन अगर नावल के तर्ज पे अगर छोटी कहानी लिखी जाए तो उसे नावल कहते हैं। नावल।
چھوٹی کہانی، ناول کی طرز پہ جو چھوٹی کہانی لکھی جائے اسے ناول کہتے ہیں۔ دوستو آگے بڑھتے ہیں۔ بزرگان دین کی تعریف میں کہی گئی نظم کیا کہلاتی ہے؟ مناجات، منقبت، ذکر۔ ذکر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذکر و اذکار کرنا۔ مناجات کہتے ہیں ایسے اشعار جس میں اپنی عاجزی کو ظاہر کر کے اللہ تعالی سے التجا کرنا یا دعا کرنا۔ ایکچولی تو مناجات بزرگان دین کی تعریف میں کہی گئی نظم نہیں ہے، اس لیے ای غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذکر و اذکار، سی بھی غلط ہوگا۔ تو بزرگان دین کی تعریف میں کہی گئی نظم جو ہے وہ مناجات کہلاتی ہے، اس وجہ سے بی آپشن صحیح ہوگا۔ دوستو آگے بڑھتے ہیں۔ علاوہ شعر کے بیت کے اور کیا معنی ہوتے ہیں؟ شعر بیت کے جو معنی ہوتے ہیں ایک شعر ہوتا ہے، لیکن بیت کی جو اور ایک معنی ہے اسے وہ کیا ہے؟ زمین، گھر، قریہ۔ زمین نہیں ہے، قریہ بھی نہیں ہے، قریہ گاؤں کو بولتے ہیں، گاؤں۔ زمین تو نہیں ہے، گھر۔ بیت کے جو دوسرا معنی ہے، بیت کا جو دوسرا معنی ہے وہ گھر کے ہے، اس وجہ سے گھر، بی آپشن از دی کریکٹ آپشن۔ دوستو آگے بڑھتے ہیں۔ یہ وہ کہانی ہے جس میں ہندوی چھٹ کسی اور بولی کا نہ میل ہے نہ پٹ۔ سطر اول میں جو چھٹ استعمال ہوا ہے اس کے کیا معنی ہے؟ چھوٹا، بالکل، علاوہ، حسب بالا میں سے ایک سے زائد یا حسب بالا میں سے کوئی نہیں۔ تو دوستو چھوٹا، اگر ہم یہاں پہ کوئی ایک ایک لفظ چھٹ کی جگہ پہ استعمال کر کے دیکھیں تو یہ وہ کہانی ہے جس میں ہندوی چھوٹا کسی اور بولی کا نہ میل ہے نہ پٹ ہے، یہ نہیں ہوتا ہے، تو اس وجہ سے یہ آپشن غلط ہے۔ اگر بالکل کو استعمال کر کے دیکھیں، یہ وہ کہانی ہے جس میں ہندوی بالکل کسی اور بولی کا نہ میل ہے نہ پٹ ہے، بالکل بھی استعمال نہیں ہو پا رہا ہے۔ اس کے علاوہ یہ وہ کہانی ہے جس میں ہندوی کے علاوہ، ہندوی چھٹ یا ہندوی کے علاوہ کسی اور بولی کا نہ میل ہے نہ پٹ ہے، تو علاوہ یہاں پہ سٹیک بیٹھ رہا ہے، تو اس وجہ سے سی آپشن آپ کا کریکٹ ہو جائے گا۔ دوستو آگے بڑھتے ہیں۔ جب کسی مشابہت کی وجہ سے ایک چیز کو دوسری چیز کی مثال بتایا جاتا ہے تو اصطلاح میں کیا کہتے ہیں؟ مجاز مرسل، تشبیہ، استعارہ۔ دوستو ان ساری چیزوں کے بارے میں، مجاز مرسل، تشبیہ، استعارہ کے بارے میں ہم نے آلریڈی ڈسکس کیا ہے پچھلی کلاسز میں، تو پلیز پچھلی کلاسز کو ضرور دیکھیے کیونکہ اس میں بھی بہت سارا انفارمیشن امپورٹنٹ ہے۔ تو ان تینوں چیزوں کی تعریف جو ہے نا تھوڑا سا مختصر طور پر ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں۔ استعارہ کس کو کہتے ہیں؟ یہ استعارہ کی تعریف ہے۔ استعارہ وہ لفظ جو اپنے اصلی معنی کے بجائے مجازی معنی میں استعمال کیا جائے اور دونوں معنوں میں تشبیہ کا تعلق ہو، اسے استعارہ کہتے ہیں۔ استعارہ لفظ مستعار سے بنا ہے جس کے معنی ادھار لینا ہے، اسی لیے استعارہ میں لفظ اپنے لغوی معنی کے بجائے کسی اور معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ البتہ دونوں لفظوں کے مابین کسی خصوصیت کی بنا پر تشبیہ کا تعلق ضرور پایا جاتا ہے۔ استعارہ اور تشبیہ میں گہرا تعلق ہے۔ تشبیہ ہی کی طرح استعارہ میں مشبہ اور مشبہ بھی ہوتا ہے۔ تو مشبہ کو کہتے ہیں
मुशब्बा को जो है ना मुस्तार लहू और मुशब्बा बे को मुस्तार मिन्हो कहते हैं, इन्हों कहते हैं। तो तशबीह, इस्तिआरा और तशबीह में गहरा ताल्लुक है, लेकिन एक चीज जरूर ख्याल रखें कि इस्तिआरा तशबीह में जो होता है, अगर किसी की मुशाबहत है तो उसमें जो हर्फ तशबीह का इस्तेमाल होता है, जैसे मेरा बेटा चांद की तरह है, तो की तरह जो है ये हर्फ तशबीह है। मेरा बेटा चांद की तरह है, तो ये की तरह जो है ये हर्फ तशबीह है, इसलिए यहां तशबीह का इस्तेमाल हुआ है। तशबीह है। इस्तिआरा, इस्तिआरा में जैसे मेरा बेटा चांद है, तो बेटा और चांद में जो है ना एक खुसूसियत है, जो तशबीह की खुसूसियत है, क्योंकि चांद जैसा खूबसूरत है मेरा बेटा, तो यहां पे हर्फ तशबीह का इस्तेमाल नहीं हुआ है। तो ये इस्तिआरा की मिसाल है। तो यही एक जो है ना मानवी जो है ना जाहिरी फर्क है तशबीह और इस्तिआरा के दरमियान। आगे चलते हैं। मजाज मुरसल एक ऑप्शन है। तो मजाज मुरसल हम कहते हैं जब किसी लफ्ज को उसके असली माना के बजाय मजाजी या दूसरे माने में इस्तेमाल किया जाए तो उसे मजाज मुरसल कहते हैं। यहाँ पे लगेगा कि इस्तिआरा और मजाज मुरसल की जो तारीफ है लगभग सेम है, लेकिन इस्तिआरा में दोनों लफ्जों के दरमियान जो है किसी तरह से तशबीह का ताल्लुक होता है, लेकिन यहाँ तशबीह की ताल्लुक हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है मजाज मुरसल के अंदर। इसलिए कोई एक लफ्ज है जिसके असल माने के बजाय अगर मजाजी माने में इस्तेमाल किया गया है तो वो मजाजी मुरसल कहते हैं। जैसे इस शेर के अंदर दूसरे मिसरे में लफ्ज हाथों अपने असली या हकीकी माने में इस्तेमाल नहीं हुआ है, इससे मुराद खुदा की कुदरत है। ये हाथों से मुराद, हाथों से असल माना में असल माना नहीं है, बल्कि हाथों से यहां मुराद खुदा की कुदरत है। इस वजह से यह मजाज मुरसल है। तशबीह किसको बोलते हैं? इसको इंग्लिश में सिमाइल बोलते हैं, यह जरूर याद रखिए। किसी एक चीज को किसी दूसरी चीज के मानिंद बताना तशबीह कहलाता है। इन दोनों चीजों में किसी न किसी तरह की मुशाबहत होना बहुत ही जरूरी है। मुशाबहत होना लाजमी है तशबीह के अंदर। तो किसी एक चीज को दूसरे के मानिंद बता देना तशबीह कहलाता है। चलते हैं सवाल पे। जब किसी मुशाबहत की वजह से किसी एक चीज को दूसरी चीज की मिसाल बताया जाए तो इस्तिलाह में क्या कहते हैं? मजाज मुरसल नहीं होगा, क्योंकि इसमें न तशबीह होता है और ना ही तशबीह वजह या हर्फ तशबीह यूज होता है, या तशबीह की तरह कुछ भी नहीं होता है। यहाँ पे सिर्फ एक लफ्ज है, उसके हकीकी माना के बजाय मजाजी माना का इस्तेमाल कर लेना ही मजाज मुरसल बोलते हैं। इस वजह से यह ऑप्शन यहाँ पे गलत है। इस्तिआरा इसलिए नहीं है क्योंकि इस्तिआरा में जो ना हर्फ तशबीह का इस्तेमाल नहीं होता है, और इसमें भी मजाजी माना के बजाय लुग़वी माना के बजाय मजाजी माने में इस्तेमाल होता है अल्फाज, तो इसलिए इस्तिआरा नहीं है। तशबीह इज द करेक्ट ऑप्शन। क्योंकि इसमें किसी एक चीज को मुशाबहत की वजह से किसी दूसरे चीज की मिसाल बताया जाता है, इस वजह से तशबीह आपका सही ऑप्शन है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नस्र या नज्म में जानबूझकर अनजान बनने को क्या कहते हैं? इस्तेजाब यानी ताज्जुब करना, बल्कि अनजान बनने को ताज्जुब करना तो नहीं बोलते हैं, इस वजह से ये ऑप्शन आपका गलत है। हुस्न तालील, तजाहुल आरिफाना, हस्बे बाला में से एक से ज्यादा या हस्बे बाला में से कोई नहीं। हुस्न तालील किसको कहते हैं? थोड़ा सा देख लेते हैं।
صرف ہم آلریڈی ہم لوگ جو ہے نا پچھلی کلاسز میں ڈسکس کر چکے ہیں کہ حسن تعلیل کس کو کہتے ہیں، تفصیل کے ساتھ ہم لوگ ڈسکس کریں ہیں، تو پلیز اس ویڈیو کو ضرور جا کر کے دیکھیں کہ حسن تعلیل کو کیا کہتے ہیں، اس سے زیادہ آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ اس میں صرف ہم لوگ تعریف دیکھیں گے کہ شعر میں کسی بات کا وہ سبب بیان کرنا جو حقیقت میں اس کا سبب نہ ہو، حسن تعلیل کہتے ہیں۔ جیسے اس شعر میں جو استعمال ہوا ہے لالا و گل میں لالا و گل اور خاک میں کیا صورتیں ہوں گی کہ پنہا ہو گئی، تو غالب نے اس شعر میں مختلف قسم کے پھولوں کے کھلنے کا سبب یہ بتایا کہ زمین کے اندر جو حسین چہرے اور ہستیاں دفن ہیں گویا انہی کا عکس لالا و گل ہے، یعنی حسین چہرے جو دفن ہے زمین کے اندر، انہی کی وجہ سے لالا و گل جو ہے خوبصورت ہو گئی، نمایاں ہو گئی، یا پھر سرسبز و شاداب ہو گئی۔ لیکن یہ حقیقت نہیں ہے، حقیقت تو یہ ہے کہ قدرت کی وجہ سے جو ہے نا لالا و گل جو ہے نا اگتے ہیں، پھیلتے ہیں، پھولتے ہیں، خوبصورت دکھتے ہیں، تو یہ قدرت کی وجہ سے ہوتا ہے، فطری عمل ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پہ شاعر نے کیا استعمال کیا، اس کو مجازی معنی میں، یعنی ہستیاں جو دفن ہے زمین کے اندر، انہی کی وجہ سے لالا و گل میں نمایاں ہو گئی، عکس جو ہے نا لالا و گل میں نمایاں ہو گئی، یہ استعمال کیا۔ تو سبب لالا و گل کا نمایاں ہونا، لالا گل کی خوبصورتی ہونے کا سبب فطری عمل ہے، فطرت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ لیکن لالا گل کی جو خوبصورتی کا جو سبب ہے وہ دوسرا سبب استعمال کیا ہے یہاں پہ شاعر نے، وہ سبب یہ ہے کہ حسین چہرے اور ہستیاں جو دفن ہے زمین کے اندر، اس کو انہوں نے وجہ یا سبب بتایا ہے جو حقیقت میں نہیں ہے، تو اس وجہ سے اسے حسن تعلیل کہتے ہیں۔ تو نظم میں جان بوجھ کر انجان بننا حسن تعلیل بھی نہیں ہے، اس وجہ سے بی آپشن غلط ہے۔ تجاہل عارفانہ، جان بوجھ کر انجان بننے کو تجاہل عارفانہ کہتے ہیں، اس وجہ سے سی آپشن ہی کریکٹ ہوگا۔ دوستو آگے بڑھتے ہیں۔ چوری اور اس کا کفارہ میں کفارہ کے کیا معنی ہے؟ کافر ہونا بالکل غلط ہے، انکار کرنا بالکل غلط ہے۔ سی آپشن کہتا ہے کہ وہ بدلہ جو گناہگار کی طرف سے ادا ہو اسے کفارہ کہتے ہیں، تو سی آپشن صحیح ہوگا۔ کفارہ کہتے ہیں وہ بدلہ جو گناہگار کی طرف سے ادا ہو اسے کفارہ بولا جاتا ہے، اس وجہ سے سی آپشن ہی صحیح ہے۔ نیکسٹ کوشچن، شعر میں کسی تاریخی واقعے، قصے، کہانی وغیرہ کی طرف اشارہ کرنے کو صنعتی اصطلاح میں کیا کہتے ہیں؟ اچھا، شعر میں اگر کسی تاریخی واقعہ ہو یا کسی کہانی وغیرہ کی طرف اگر اشارہ کیا جاتا ہے تو اس کو صنعتی اصطلاح میں کچھ کہا جاتا ہے، وہ کیا ہے؟ اے تشبیہ، وجہ مشبہ، وجہ تشبیہ جس کو بولتے ہیں، سی آپشن تلمیح، حسب بالا میں سے ایک سے زائد، حسب بالا میں سے کوئی نہیں۔ دوستو تشبیہ کے 4 جزء ہیں۔ مشبہ، جس چیز کی تشبیہ دی جائے، یعنی جیسے ایک شعر ہم نے پڑھا کہ لب کو گلاب کی پنکھڑی سے تشبیہ دی گئی ہے، ایکچولی جو لب ہے اس کی تشبیہ دی گئی ہے اس شعر کے اندر، تو اس وجہ سے لب جو ہے نا وہ مشبہ ہے، جس کی تشبیہ دی جائے۔ مشبہ بھی جس چیز سے تشبیہ دی جائے، تو یہاں پہ گلاب کی پنکھڑی سے تشبیہ دی گئی ہے، گلاب کی پنکھڑی سے لب کو تشبیہ دی گئی ہے، تو گلاب کی جو پنکھڑی ہے یہ مشبہ بہی ہے، اور یہاں پہ جو لب ہے فرسٹ میں لب ہے وہ مشبہ ہے۔ وجہ یا غرض شبہ، تشبیہ، ایک شے کو دوسری شے سے تشبیہ دینے کی کوئی وجہ یا غرض ہوتی ہے، جیسے نازک سرخ لب کو گلاب کی پنکھڑی اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ گلاب کی پنکھڑی نازک اور سرخ ہوتی ہے، تو گلاب کی پنکھڑی کی نازکی اور سرخی، نازک ہونا اور سرخ ہونا ہی وجہ شبہ ہے یا غرض شبہ ہے، تو اس کو وجہ شبہ یا غرض شبہ کو کہتے ہیں۔ حرف تشبیہ وہ لفظ جو تشبیہ ظاہر کرے، میر کے شعر میں لفظ سی حرف تشبیہ ہے، سی کے علاوہ
جیسا، ایسا، ویسا، سا، طرح، گویا، یوں وغیرہ الفاظ بھی تشبیہ کو ظاہر کرتے ہیں. یہ حرف شبہ ہے. جیسے میرا بیٹا چاند جیسا ہے، چاند سا ہے، چاند کے مانند ہے، میرا بیٹا چاند کی طرح ہے، میرا بیٹا گویا چاند ہے. تو ایسے جو نا حرف تشبیہ اس کا استعمال ہوتا ہے. دوستو یہ جو کلام میں جب کسی مشہور واقعہ، شخص، مقام یا روایت کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے تو اسے تلمیح کہتے ہیں. تلمیح کے استعمال سے شعر میں ایک بڑا مضمون مختصر لفظوں میں بیان ہو جاتا ہے. تو یہ تو تشبیہ کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ 4 چیز ہوتے ہیں: مشبہ، مشبہ بہی، وجہ یا غرض شف، یا حرف تشبیہ. لیکن جو تلمیح کہتے ہیں، تلمیح ایک آپشن آیا ہے کوشچن میں کہ کلام میں جب کسی مشہور واقعہ، شخص، مقام یا روایت کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے تو اسے تلمیح کہتے ہیں. تو دوستو سوال میں جو پوچھا گیا ہے کہ شعر میں کسی تاریخی واقعے، قصے، کہانی کی طرف اشارہ کرنے کو صنعتی اصطلاح میں کیا کہتے ہیں؟ تو ایکچولی کوشچن میں تلمیح کی تعریف ہی کر دی گئی ہے، تو اس وجہ سے تشبیہ تو نہیں ہوگا، وجہ شبہ بھی نہیں ہوگا، تو تلمیح آپشن از دی کریکٹ آپشن. دوستو آگے بڑھتے ہیں. خطاب کیا ہے؟ نیکسٹ کوشچن یہی ہے کہ خطاب کیا کہا جاتا ہے گرامر کے اصطلاح میں. گرامر میں خطاب کیا ہے؟ اسم مفعول، اسم معرفہ، اسم نکرہ، حسب بالا میں سے ایک سے زائد، حسب بالا میں سے کوئی نہیں. دوستو تھوڑا سا پڑھتے ہیں اسم مفعول، اسم معرفہ، اسم نکرہ کے بارے میں. ایک ہوتا ہے فاعل، دوسرا ہے اسم فاعل، تیسرا ہے اسم مفعول. جیسے زید نے عامر کو مارا. تو یہاں پہ جو زید ہے وہ فاعل ہے. اب اسم فاعل کس کو کہتے ہیں؟ جیسے ان جملوں میں دیکھیے، درزی نے کپڑے سی دیے، بڑھئی نے الماری بنائی، کسان نے کھیتی کی، شاعر نے غزل پڑھی. ان جملوں میں درزی، بڑھئی، کسان، شاعر ایسے الفاظ ہیں جو پیشے کی مناسبت سے کسی کام کے کرنے والے کو ظاہر کرتے ہیں. جیسے پیشے کی مناسبت سے دیا گیا نام اسم فاعل کہلاتا ہے. اب دیکھتے ہیں اسم مفعول کسے کہتے ہیں. جیسے خالق اپنے مخلوق کو ہر دم خیال رکھتا ہے. مخلوق کا ہر دم خیال رکھتا ہے. خالق اپنی مخلوق کا ہر دم خیال رکھتا ہے. کسی آزمودہ کو بار بار آزمانا حماقت ہے. دلی کے نہ تھے کوچے اور آ کے مصور تھے. یہاں پہ جو مخلوق استعمال ہوا ہے، یا پھر کہیں اگر مظلوم استعمال ہوتا ہے، معقول استعمال ہوتا ہے، آزمودہ، مصور ایسے الفاظ ہیں جو مفعول کی مناسبت سے استعمال ہوا ہے. جیسے وہ تو مفعول ہے ہی، لیکن مفعول کی مناسبت سے بھی استعمال ہوتا ہے. جیسے وہ اسم جو فعل کی مفعولی حالت کے نام کو ظاہر کرے، اس میں مفعول کہلاتا ہے. جیسے یہ ایکچولی مفعول ہے، مفعول کی وزن پہ ہے مخلوق، لیکن یہاں پہ اس میں مفعول یوز ہوا ہے کیونکہ مخلوق ہے. ہم لوگ جو ہے مخلوق ہے، اللہ خالق ہے اور ہم لوگ مخلوق ہے. انسان جو ہے مخلوق ہے، تو اس وجہ سے اسم نام پڑ گیا، اسم مفعول کہتے ہیں اس کو. دوستو اس میں خاص کی کئی قسمیں ہیں جسے اسم معرفہ کہتے ہیں. کسی فرد یا چیز کے مخصوص نام کو کہتے ہیں.
اس سے ایک ہی فرد مراد ہوتا ہے، اس کی درج ذیل قسمیں ہیں۔ اس میں علم کسی فرد، جگہ یا کسی چیز کے خاص نام کو کہتے ہیں، زید، فاطمہ، لال قلعہ، گنگا، ہمالیہ وغیرہ۔ اس میں علم کا دوسرا نام اسم خاص یا اسم معرفہ بھی کہتے ہیں۔ جیسے اسم معرفہ کی ہم نے پڑھا کہ یہ اقسام ہے۔ کنیت وہ نام ہے جو ماں باپ، بیٹے یا کسی اور کے تعلق سے مشہور ہو، کنیت ہے۔ جیسے ابن مریم، بنت زینب، ابو الکلام، ام کلثوم، ابو ہریرہ۔ ایسے ناموں کے پہلے عموماً ابن، بنت، ابو، ام ہوتا ہے جس سے رشتے ظاہر ہوتے ہیں، تو اسے کنیت بولا جاتا ہے۔ جو ماں باپ یا بیٹے یا کسی اور کے تعلق سے مشہور ہو جائے اسے کنیت بولا جاتا ہے۔ لقب وہ نام جو کسی خوبی یا برائی کی بنا پر عوام کی طرف سے دیا جائے اسے لقب کہتے ہیں۔ لقب وہ نام جو کسی خوبی یا برائی کے بنا پر عوام کی طرف سے دیا جائے اسے لقب کہتے ہیں۔ جیسے رستم ہند، ملکہ ترنم، بلبل ہند، بابائے اردو، محسن الملک، شیر خدا، جہانگیر، کلیم اللہ، ابو جہل۔ تو یہ کسی کی خوبی یا برائی کی بنا پر یہ نام دیا جاتا ہے، اس وجہ سے اسے لقب کہتے ہیں۔ دوستو خطاب کس کو کہتے ہیں؟ خطاب بادشاہ، حکومت یا امراء کی طرف سے جو اعزازی نام دیے جاتے ہیں، بادشاہ یا حکومت یا امراء کی طرف سے جو اعزازی نام دیا جاتا ہے اسے خطاب کہا جاتا ہے۔ جیسے نجم الدولہ، وقار الملک، خان بہادر، بھارت رتن، سر، شمس العلماء، عماد الملک، عماد الملک وغیرہ۔ یہ خطاب ہے جو بادشاہ، حکومت یا امراء کی طرف سے دیا گیا ہے، اسے اس وجہ سے خطاب بولتے ہیں۔ عرف، عرف کس کو کہتے ہیں؟ اصل نام کے علاوہ کسی طرح کی عزت یا پیار سے جو نام رکھ دیا جائے، کسی طرح کی عزت یا پیار سے جو نام رکھ دیا جائے، یہ اصلی نام کے مختصر شکل ہو، اسے عرف کہتے ہیں۔ جیسے ہم کسی کو بول دیتے ہیں کلو، چنو، گڑیا، پپو، شبو، شمسو، شمس الحق کو جیسے بولتے ہیں، فخرو، فخر الدین کو جیسے فخرو بول دیتے ہیں۔ جیسے اصل نام کا جو چھوٹا مختصر شکل ہوتا ہے، مختصر بول دیتے ہیں کہ اصل نام کو جب مختصر کہہ دیتے ہیں تو اسے عرف کہتے ہیں۔ جس نام سے کوئی شخص مشہور ہو جاتا ہے اس کو عرف کہتے ہیں۔ تخلص بولتے ہیں شاعر اپنے اصلی نام کے علاوہ ایک مختصر سا نام رکھ لیتا ہے جسے وہ کلام میں استعمال کرتا ہے۔ عام طور پر عوام شعراء کو اس کے تخلص ہی سے جانتے اور پہچانتے ہیں، مثلا غالب، حالی وغیرہ۔ کبھی اصلی نام ہی بطور تخلص استعمال کیا جاتا ہے، جیسے اقبال نے استعمال کیا، غالب نے استعمال کیا۔ اقبال نے اصل نام اقبال ہے تو اقبال ہی تخلص استعمال کر لیے۔ دوستو ہم نے پڑھ لیا خطاب کے بارے میں، ہم نے پڑھ لیا اسم معرفہ کے بارے میں، اور اسم نکرہ کہتے ہیں جو عام کوئی بھی نام ہو اسے اسم نکرہ کہتے ہیں۔ جیسے اسم نکرہ میں کوئی خاص نہیں ہوتا ہے، جیسے اگر بول دیں پہاڑ، تو پہاڑ جو ہے نا کوئی خاص نہیں ہے۔ اگر اسم نکرہ کی جو مثال ہے پہاڑ ہے، کوئی خاص نہیں ہے۔ اسی طرح کسان سے کوئی خاص مراد نہیں ہے۔ درزی، یہ کوئی خاص مراد نہیں ہے۔ تو یہ سب جو ہے نا اسم نکرہ ہے۔ دوستو اب چلتے ہیں سوال پہ، خطاب کیا ہے؟ اسم مفعول ہے؟ فعل کی جو مفعول حالت کو بتاتا ہے؟ نہیں۔ اسم نکرہ ہے؟ خطاب جو کی تعریف ہم نے پڑھا کہ وہ نام جو حکومت، امراء یا حکمرانوں کی طرف سے دیا جائے، وہ نام ہے جو اس شخص کے ساتھ وابستہ ہو جاتا ہے، اسی سے وہ جانا جاتا ہے تو وہ مشہور ہوتا ہے، تو خاص نام ہو گیا۔ اس وجہ سے اسم نکرہ عام نام نہیں ہے وہ خطاب، اس وجہ سے اسم نکرہ نہیں ہوگا۔ اس لیے اسم معرفہ خطاب جو ہے ایک قسم بھی ہے اسم معرفہ کی، اسم خاص کی، اس وجہ سے بی آپشن آپ کا کریکٹ ہوگا۔ دوستو آگے بڑھتے ہیں۔ ذیل کے کرداروں میں سب
ذیل کے کرداروں میں سے کون سا کردار سیر پہلے درویش کی ہے؟ پہلے درویش کی کا ہے؟ ذیل کے کرداروں میں سے کون سا کردار سیر پہلے درویش کی ہے؟ سیر پہلے درویش کی جو کہانی ہے وہ باغ و بہار سے ہے. میر امن کی جو کتاب ہے سے باغ و بہار ہے. اس کا آپشن دیکھتے ہیں. ذیل کے کرداروں میں جو کون سا کردار سیر پہلے درویش کی کا ہے؟ کیا خواجہ احمد ہے، سیدی بہار ہے، یوسف سوداگر ہے؟ دوستو تھوڑا سا ان کے کرداروں کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ سیر پہلے درویش کی کے کردار جو ہے خواجہ احمد، عیسیٰ حجام، سیدی بہار، یوسف سوداگر، یہ تینوں ہے. پہلے درویش اپنا قصہ ختم کرتا ہے تو دوسرا شروع کرتا ہے. تو یہاں پہ جو آپشنز ہیں خواجہ احمد بھی ہے، سیدی بہار بھی ہے اور یوسف سوداگر بھی ہے. تو دوستو یہ بھی ہے، اے نمبر بھی ہے، بی بھی ہے، سی بھی ہے. اس وجہ سے جب اے بی سی سب صحیح ہو تو ڈی آپشن آپ کا کریکٹ ہوگا. دوستو آگے بڑھتے ہیں. داستان گوئی من جملہ فنون سخن ہے، سچ ہے، دل بہلانے کے لیے اچھا فن ہے. داستان کے تعلق سے یہ خیال کس کا ہے؟ غالب کا، میر امن کا، رجب علی بیگ سرور کا، یا حسب بالا میں سے ایک سے زائد کا، یا حسب بالا میں سے کوئی نہیں. تو یہ خیال اگر ایک ہی بندہ بول سکتا ہے تو اس وجہ سے ڈی جو ہے نا غلط ہوگا. تو کیا رجب علی بیگ ہے؟ یہ نہیں ہے. میر امن بھی نہیں ہے. تو غالب کا یہ خیال ہے. غالب یہ کہتا ہے کہ داستان گوئی من جملہ فنون سخن ہے، سچ ہے، دل بہلانے کے لیے اچھا فن ہے. تو اس وجہ سے یہ آپشن ہی کریکٹ ہے. تو یہ بھی غلط ہوگا. آگے بڑھتے ہیں. ناطاقتی کو اس کی کہاں تک کروں بیاں، فاقوں کا اس کے اب میں کہاں تک کروں شمار. یہ شعر سودا کے کس قصیدے سے ماخوذ ہے؟ شہر آشوب، تزہیق روزگار، قصیدہ در حج مولوی ساجد. دوستو یہ سودا کا شعر ہے. ناطاقتی کو اس کی کہاں تک کروں بیاں، فاقوں کا اس کے اب میں کہاں تک کروں شمار. تو یہ شعر سودا کے جو قصیدہ ہے تزہیق روزگار سے ہے. بی آپشن صحیح ہے. دوستو آگے بڑھتے ہیں. ہر زبان کی طرح اردو کو بھی سماجی ضروریات نے جنم دیا، کس کا خیال ہے؟ شوکت سبزواری، گیان چند جین جو کھڑی بولی سے اردو کا جنم ہوا، اردو کی پیدائش ہوئی. جیسے شوکت سبزواری، احتشام حسین، یہ دونوں میں سے گیان چند جین تو نہیں ہے، بلکہ یہ جو خیال ہے ہر زبان کی طرح اردو کو بھی سماجی ضروریات نے جنم دیا، یہ خیال احتشام حسین کا ہے. بی آپشن آپ کا صحیح ہوگا. شوکت سبزواری کے بارے میں تھوڑا سا مجھے شک ہو رہا ہے، میں کنفرم نہیں بتا رہا ہوں. اگلی کلاس میں ضرور کنفرم بتاؤں گا. ان کا جو خیال ہے، ایک سیکنڈ، ان کا جو خیال ہے اردو پالی سے ہے، لیکن یہ کنفرم نہیں ہے. تو اس کے بارے میں میں آپ کو ضرور کنفرم کروں گا کہ شوکت سبزواری کا خیال کیا ہے کہ اردو کی جنم کہاں سے ہوئی ہے. تو یہ آپ لوگ نوٹ ڈاؤن مت کیجئے کہ اردو پالی سے شوکت سبزواری کا ہے، لیکن یہ کنفرم ہے کہ گیان چند جین نے کھڑی بولی سے بولا ہے، کھڑی بولی سے اردو کی پیدائش ہوئی ہے. اور احتشام حسین جو بی آپشن ہے وہ کریکٹ ہے. ہر زبان کی طرح اردو کو بھی سماجی ضروریات نے جنم دیا، یہ احتشام حسین کا خیال ہے. دوستو آگے بڑھتے ہیں. ڈرامہ انارکلی میں کتنے مناظر ہیں؟ 15، 13، 20، حسب بالا میں سے ایک سے زائد، حسب بالا میں سے کوئی نہیں. تو دوستو ڈرامہ انارکلی میں جو مناظر ہیں وہ 13 ہے. بی آپشن کریکٹ ہے. برہان الدین جانم کا تعلق کس عہد سے ہے؟
बहमनी अहद, कुतुब शाही अहद, निजाम शाही अहद हस्बी वालों में से एक से जायद से है या हस्बी वालों में से किसी से नहीं। दोस्तों ये जो बहमनी, कुतुब शाही, निजाम शाही दक्कन में उर्दू से रिलेटेड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है ना अहद है। इसके बारे में तो डिटेल में हम लोग नहीं पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा देखते हैं कि इनके अहद में कौन कौन से शोरा बहुत ही मशहूर थे। बहमनी दौर के जो उदबा व शोरा थे, ये याद रहे कि बहमनी दौर के शोरा व उदबा शेख ऐनुद्दीन गंजुल अलम, सैयद मोहम्मद हुसैनी ख्वाजा बंदा नवाज गेसू दराज, सैयद अकबर हुसैनी, शाह सदरुद्दीन, फखरुद्दीन निजामी, अब्दुल्ला हुसैनी, मुश्ताक, लुत्फी, शाह मिराजी, शमसुल उश्शाक, आजरी, फिरोज बैदरी जो बाद में कुतुब शाही सल्तनत से वाबस्ता हो गए, अशरफ बयाबानी, सैयद शहबाज हुसैनी। ये जो शोरा व उदबा है वो बहमनी दौर के हैं, बहमनी दौर के हैं, बहमनी दौर के। तो इस वजह से उदबा, शोरा, हयात और कारनामे ये बहमनी दौर के शोरा है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो ख्वाजा नवाज बंदा नवाज जो है, ख्वाजा बंदा नवाज गेसू दराज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखिए। और शेख ऐनुद्दीन गंजुल अलम ये भी बहुत इंपॉर्टेंट शख्स है जो बहमनी दौर से है, इंपॉर्टेंट जो ना शायर है। इसके अलावा फखरुद्दीन निजामी ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, लुत्फी ये भी इंपॉर्टेंट नाम है, ये शाह मिराजी शमसुल उश्शाक ये इंपॉर्टेंट नाम है। तो इसमें से जो 5 नाम मैंने अभी हाईलाइट करा, शेख ऐनुद्दीन गंजुल आलम, सैयद मोहम्मद हुसैनी ख्वाजा बंदा नवाज गेसू दराज, फखरुद्दीन निजामी, लुत्फी, शाह मिराजी शमसुल उश्शाक, ये 5 जो शोरा है, 5 शायर हैं बहमनी दौर के, बहुत ही मशहूर शोरा में शामिल है। आगे बढ़ते हैं। कुतुब शाही अहद के उदबा और शोरा याद रहे कि फिरोज, सैयद महमूद, मुल्ला ख्याली, वजही, मोहम्मद कुली कुतुब शाह, जिल्लुल्लाह, अब्दुल्ला, गवासी, ये जो शोरा की लिस्ट है ये कुतुब शाही अहद के उदबा और शोरा है। जो मशहूर है उसको पढ़ने की जरूरत है, मशहूर। यहां से मशहूर याद रहे कि मोहम्मद कुली कुतुब शाह, वजही, गवासी, अहमद गुजराती, इब्ने निशाती, तबई, फायज और गुलाम अली गोलकोंडा के कुतुब शाही दौर के मशहूर शोरा है। गुलाम अली तक ये जो नाम है ये कुतुब शाही अहद के मशहूर शोरा व उदबा है। और अगर इब्तिदाई मशहूर शोरा की बात करें कुली कुतुब शाह अहद के, कुतुब शाही अहद के, तो यहाँ मुल्ला ख्याली, सैयद महमूद और कुतुबुद्दीन फिरोज, मुल्ला ख्याली, सैयद महमूद और कुतुबुद्दीन फिरोज ये कुतुब शाही दौर के इब्तिदाई शोरा है। ये बस इतना याद रखने की जरूरत है। आदिल शाही अहद के जो उदबा शोरा है इसमें इस्माइल आदिल शाह वफानी है, नूरुद्दीन ज़हूरी, मलिक कमी, इल्मुल्लाह मुहद्दिस, रफीउद्दीन शिराजी, अबुल कासिम फरिश्ता, शाह सिबगतुल्लाह, हकीम आतिशी, उर्दू फारसी शायर और दौलत शाह बेजापुर के आदिल शाही अहद के फारसी अदीब शोरा है। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर उर्दू की बात करें तो इसमें बुरहानुद्दीन जानम जो सवाल में आया हुआ है, बुरहानुद्दीन जानम, अब्दुल कुतुब राजी, मिर्जा मोहम्मद मुकीमी जो इंपॉर्टेंट है उसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं। मोहम्मद इब्राहिम सनाती, अमीन हसन शौकी, जहूर इब्ने जहूरी, कमाल खान रुस्तमी, मलिक खुशनूद नुसरती, शाह मलिक, शाह अमीन उद्दीन आला, मोहम्मद अमीन एयासी, शगली, अब्दुल करीम, मिर्जा बेजापुरी, सैयद मीरा हाशमी, सेवा मोमिन, ये दिल्ली वाले मोमिन नहीं है, मुर्तजा हुसैनी, मुख्तार कुदरती, कादिर, शाहमन उर्फ और शाह मुअज्जम बेजापुर के आदिल शाही अहद के उर्दू शायर व अदीब है। तो इसमें जो बुरहानुद्दीन जानम है, मुकीमी है, नुसरती है, ये 3 शोरा बहुत ही मशहूर है आदिल शाही अहद के।
دوستوں اب سوال پہ چلتے ہیں. برہان الدین جانم جو ہم نے ابھی پڑھا، برہان الدین جانم کا تعلق کس عہد سے ہے؟ بہمنی سے ہے؟ بالکل نہیں ہے. قطب شاہی عہد سے ہے؟ بالکل نہیں ہے. نظام شاہی عہد سے ہے؟ بالکل نہیں ہے. جب اے بی سی غلط ہو تو ڈی بھی غلط ہے، اس وجہ سے یہ آپشن کریکٹ ہو. برہان الدین جانم یہ عادل شاہی عہد سے ہے. یہ ضرور یاد رکھیے گا. دوستو آگے بڑھتے ہیں. اتنی بات ہر شخص جانتا ہے کہ ہماری اردو زبان برج بھاشا سے نکلی ہے. محمد حسین آزاد اپنا یہ خیال کس کتاب میں تحریر کیا ہے؟ یہ محمد حسین آزاد کا خیال ہے. یہ ضرور نوٹ ڈاؤن کر لیجئے کہ اتنی بات ہر شخص جانتا ہے کہ ہماری اردو زبان برج بھاشا سے نکلی ہے. یہ محمد حسین آزاد کا خیال ہے، قول ہے. لیکن ایک اور چیز ہے کہ محمد حسین آزاد نے اپنا یہ قول کس کتاب میں تحریر کیا ہے؟ تو دوستو آپشن دیکھتے ہیں. نیرنگ خیال، آب حیات، ڈرامہ اکبر، حسب بالا میں سے ایک سے زائد، حسب بالا میں سے کوئی نہیں. تو دوستو محمد حسین آزاد نے یہ خیال اپنی کتاب آب حیات میں تحریر کیا ہے. اس وجہ سے بی آپشن از دی کریکٹ آپشن. دوستو آگے بڑھتے ہیں. پیا باج پیالہ پیا جائے نا، پیا باج اکتل جیا جائے نا، یہ شعر کس کا ہے؟ قلی قطب شاہ، ولی، خان آرزو، حسب بالا میں سے ایک سے زائد، حسب بالا میں سے ایک، حسب بالا میں سے کوئی نہیں. تو دوستو یہ شعر قلی قطب شاہ کا ہے. یہ آپشن اس کی کریکٹ آپشن. آگے بڑھتے ہیں. غالب کے خطوط کا مجموعہ اردو معلی کب شائع ہوا؟ 1868 عیسوی، 1874 عیسوی، 1869 عیسوی، حسب بالا میں سے ایک سے زائد، حسب بالا میں سے کوئی نہیں. دوستو غالب کے خطوط کے بارے میں تھوڑا سا ہم پڑھ لیتے ہیں. یہ جو خطوط ہیں غالب کے، جو پہلا مجموعہ ہے عود ہندی، 1868 پہلا مجموعہ ہے. 1868 میں یہ شائع ہوا، پہلا مجموعہ ہے. پہلا مجموعہ عود ہندی 17 اکتوبر 1868 کو غالب کے انتقال سے 4 مہینے پہلے شائع ہوا. یہ ضرور یاد رکھیے کہ غالب کے جو خطوط کا مجموعہ ہے وہ پہلا مجموعہ عود ہندی ہے، جو 17 اکتوبر 1868 جو غالب کے انتقال سے 4 مہینہ پہلے شائع ہوا. ہمارا جو سوال ہے وہ اردو یہ معلی سے ہے، جو 1869 عیسوی میں شائع ہوا. دوسرا مجموعہ ہے. دوسرا مجموعہ اردو معلی مارچ 1869 کو غالب کے انتقال کے 19 دن بعد شائع ہوا. 2-3 اور جو نا خطوط کا مجموعہ ہے، جیسے مکاتب غالب 1937، مرتب امتیاز علی عرشی. امتیاز علی عرشی نے مکاتب غالب کو جو ہے نا مرتب کیا، اور امتیاز علی عرشی نے جو ہے نا دیوان غالب کو بھی مرتب کیا. اس کے بعد رکعات غالب فارسی خطوط کا مجموعہ ہے. رکعات غالب کا جو خطوط کا مجموعہ ہے وہ فارسی خطوط کا مجموعہ ہے. یہ ضرور یاد رکھیے کہ کہیں کوشچن میں یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ غالب کا فارسی خطوط کا مجموعہ کیا ہے؟ رکعات غالب ہے، مکاتب غالب ہے، یا نادرات غالب ہے، یا اردو معلی ہے؟ تو رکعات غالب فارسی خطوط کا مجموعہ ہے. یہ ضرور یاد رکھیے. نادرات غالب 1869، یہ بھی نبی بخش حقیر کے نام 47 خطوط کا مجموعہ ہے. نبی بخش حقیر کے نام، یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ نبی بخش حقیر کے نام 47 خطوط کا مجموعہ کون سا مجموعہ ہے غالب کا؟ تو نادرات غالب ہے، جو 1869 میں یہ جو نا شائع ہوا. تو ہمارا جو کوشچن ہے وہ اردو معلی سے ریلیٹڈ ہے، جو شائع ہوا 1869 عیسوی میں، جو مارچ 1869 عیسوی میں شائع ہوا. دوستو کوشچن یہ کہتا ہے کہ غالب کا خطوط کا مجموعہ اردو معلی کب شائع ہوا؟ تو 1869 میں ہوا. اس لیے سی آپشن صحیح ہوگا. دوستو آگے بڑھتے ہیں. افسانہ معصوم بچہ کتنے حصوں پر مشتمل ہے؟ 3، 4 یا 7، حسب بالا میں سے ایک سے زائد، حسب بالا میں سے کوئی نہیں. تو دوستو افسانہ معصوم بچہ 3 حصوں پر مشتمل ہے. اس وجہ سے یہ آپشن صحیح ہوگا.
آگے بڑھتے ہیں، دیوان غالب کی تدوین تاریخی اعتبار سے کس نے کی؟ امتیاز علی عرشی، مالک رام، رشید حسن خان، حسب والا میں سے ایک سے زائد، حسب والا میں سے کوئی نہیں۔ دوستو غالب سے متعلق غالب کے خطوط اردو معاملہ کا جو سوال ہے وہ ڈسکس کرتے ہوئے میں نے ابھی بتایا کہ دیوان غالب کو جو مرتب کیا ہے وہ امتیاز علی عرشی نے کیا ہے، اس وجہ سے یہ آپشن صحیح ہوگا۔ اگلا کوشچن، غبار خاطر میں شامل آخری خط کب کا ہے؟ 10 اگست 1943، 16 ستمبر 1943، 22 مئی 1943، یا حسب والا میں سے ایک سے زائد، حسب والا میں سے کوئی نہیں۔ تو دوستو غبار خاطر میں شامل آخری خط ہے جو آخری خط وہ 16 ستمبر 1943 کا ہے، اس وجہ سے بی آپشن صحیح ہوگا۔ آگے بڑھتے ہیں، مالک رام کا مرتب کردہ غبار خاطر پہلی مرتبہ کب شائع ہوا؟ 1947 عیسوی، 1946 عیسوی، 1987 عیسوی، حسب والا میں سے ایک سے زائد، حسب والا میں سے کوئی نہیں۔ دوستو یہ غبار خاطر سے متعلق بہت سارے کوشچن ہم لوگوں نے دیکھا، تو اس وجہ سے تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں غبار خاطر کے بارے میں۔ غبار خاطر مرتب مالک رام۔ غبار خاطر ابوالکلام آزاد کے 24 خطوط کا وہ مجموعہ ہے جو انہوں نے قلعہ احمد نگر کی اسیری میں، جب قلعہ احمد نگر میں وہ قید تھے تو وہ 9 اگست 1942 سے 15 جون 1945 کے درمیان صدر یار جنگ مولانا حبیب الرحمان خان شیروانی کے نام لکھے۔ جو سارے خطوط ہیں 24 خطوط انہوں نے غبار خاطر کے، وہ مولانا حبیب الرحمان خان شیروانی کے نام لکھا۔ یاد رہے کہ غبار خاطر کے خطوط مکتوب الیہ تک نہیں پہنچے، یعنی مولانا حبیب الرحمان خان شیروانی کے تک ایک بھی خط جو نہیں پہنچا، بلکہ بعد میں کتابی شکل میں شائع ہوئے۔ بقول آزاد یہ تمام خطوط نجی خطوط تھے اور اس خیال سے نہیں لکھے گئے تھے کہ شائع کیے جائیں۔ ابوالکلام آزاد اس خیال سے نہیں لکھے تھے کہ یہ خطوط شائع کیے جائیں، لیکن رہائی کے بعد جب مولوی محمد اجمل خان صاحب کو ان کا علم ہوا تو مصر ہوئے کہ انہیں ایک مجموعے کی شکل میں شائع کر دیے جائے، چونکہ ان کی طرح ان کے خاطر بھی مجھے عزیز ہے، اس لیے ان مکاتیب کی اشاعت کا سر و سامان کر رہا ہوں۔ غبار خاطر کو پہلی مرتبہ محمد اجمل خان نے مرتب کر کے ایک مقدمے کے ساتھ مئی 1946 میں شائع کیا۔ غبار خاطر کو پہلی مرتبہ محمد اجمل خان نے مرتب کر کے ایک مقدمے کے ساتھ مئی 1946 میں شائع کیا۔ تو یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ پہلی مرتبہ جو غبار خاطر کو مرتب کیا تھا وہ کس نے کیا تھا؟ تو محمد اجمل خان نے کیا تھا۔ یاد رہے کہ مالک رام کا ترتیب کردہ غبار خاطر پہلی بار 1967 میں شائع ہوا۔ غبار خاطر کے تمام خطوط میں آزاد نے شیروانی کو صدی کے مکرم سے مخاطب کیا۔ جو مولانا حبیب الرحمان شیروانی کے نام لکھا اس کو صدی کے مکرم کہا ہے ابوالکلام آزاد نے۔ غبار خاطر کے خطوط کو ابوالکلام آزاد نے پنج کے خطوط کہا ہے۔ ابوالکلام آزاد نے غبار خاطر کا نام غبار خاطر رکھنے کے بارے میں لکھا کہ میر عظمت اللہ بے خبر بلغرامی نے ایک رسالہ غبار خاطر لکھا تھا، میں یہ نام ان سے مستعار لیتا ہوں۔ یعنی میر عظمت اللہ بے خبر بلغرامی نے ایک رسالہ لکھا تھا غبار خاطر، تو وہی نام سے جو ہے نا مستعار لے کر کے جو ہے غبار خاطر نام رکھا۔ ابوالکلام آزاد نے غبار خاطر کے خطوط میں 5ویں صلیبی جنگ کا تفصیلی جائزہ کیا۔ غبار خاطر میں حکایت یہ ہمارے لیے جو ہے نا اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے۔ ہاں، غبار خاطر ابوالکلام آزاد نے غبار خاطر میں چائے کا ذکر بڑی خوبصورتی سے کیا، کیونکہ وہ چائے کے بے حد شوقین تھے۔ ابوالکلام آزاد چائے کے بہت بے حد شوقین تھے، اس لیے چائے کا جو ذکر ہے وہ بڑی خوبصورتی سے ابوالکلام آزاد نے کیا ہے۔ اس کے بعد غبار خاطر کے خطوط میں ابوالکلام آزاد نے 700 اشعار استعمال کیا ہے، اور کس شاعر کا زیادہ تر استعمال ہوا ہے؟ غبار خاطر میں سب سے زیادہ اشعار غالب کے ابوالکلام نے لکھے ہیں، یعنی غبار خاطر میں سب سے زیادہ اشعار جو استعمال ہوا ہے وہ غالب کا استعمال ہوا ہے۔ بقول آزاد غبار خاطر میں شامل پہلا خط 10 اگست 1942 کا ہے۔
بقول آزاد غبار خاطر میں پہلا خط 10 اگست 1942 کا ہے اور آخری خط 16 ستمبر. ابھی ہم نے کوشچن دیکھا کہ آخری خط کب کا تھا، تو 16 ستمبر 1943 کا تھا. تو یہ تھا مختصر سا غبار خاطر کے بارے میں. اتنا امپورٹنٹ آپ غبار خاطر کے بارے میں پڑھ لیجئے، تو غبار خاطر سے ریلیٹڈ کوئی بھی کوشچن آئے گا آپ آرام سے ٹک کر سکتے ہیں، کریکٹ آپشن یا صحیح کر کے آئیں گے، میری امید ہے. دوستو کوشچن میں چلتے ہیں کہ ملک رام کا جو مرتب کردہ غبار خاطر ہے پہلی مرتبہ کب شائع ہوا؟ 1947، 1946، 1987. اے بھی غلط ہے، بی بھی غلط ہے، سی بھی غلط ہے. اے بی سی جب غلط ہو تو ڈی بھی غلط ہے، اس میں سے ای آپشن صحیح ہے، کیونکہ ملک رام کا جو مرتب کردہ غبار خاطر پہلی بار 1967 میں شائع ہوا. اس میں سے 1967 کریکٹ. دوستو آگے بڑھتے ہیں. دونوں جہاں تیری محبت میں ہار کے، وہ جا رہا ہے کوئی شب غم گزار کے. یہ شعر فیض کے کس شعری مجموعے کا ہے؟ کس شعری مجموعے سے ماخوذ ہے؟ نقش فریادی، دست صبا، زندہ نامہ، حزب بالا میں سے ایک سے زائد، حزب بالا میں سے کوئی نہیں. تو دوستو یہ شعر نقش فریادی جو فیض احمد فیض کا جو شعری مجموعہ ہے نقش فریادی، اسی سے ماخوذ ہے. اس وجہ سے یہ آپشن اس کی کریکٹ آپشن. دوستو آگے بڑھتے ہیں. کلیم الدین احمد نے اردو تنقید کو معشوق کی موہوم کمر اپنی کس کتاب میں کہا ہے؟ کلیم الدین احمد کا جو ایک قول ہے، ایک خیال ہے اردو تنقید کے بارے میں، وہ یہ ہے کہ معشوق کی موہوم کمر. اردو تنقید کو معشوق کی موہوم کمر بولا ہے کلیم الدین احمد نے. ٹھیک ہے، یہ ایک جو نا کوشچن کی طرح ایک لائن آپ نوٹ ڈاؤن کر لیجئے، اور یہ بھی نوٹ ڈاؤن کیجئے کہ اس خیال کو کلیم الدین احمد نے اپنی کس کتاب میں تحریر کیا ہے؟ عملی تنقید میں، تنقید کی بھول بھلیا، اردو تنقید پر ایک نظر، حزب بالا میں سے ایک سے زائد، حزب بالا میں سے کوئی نہیں. تو دوستو کلیم الدین احمد نے اپنا یہ خیال جو اردو تنقید کے بارے میں معشوق کی موہوم کمر ہے، یہ جو خیال ہے کلیم الدین احمد نے اردو تنقید پر ایک نظر جو اس کی کتاب ہے، اپنی کتاب ہے، اس میں تحریر کی ہے. اس وجہ سے سی آپشن اس کی کریکٹ آپشن. دوستو اگلا کوشچن، میر تقی میر کس نواب کی دعوت پر لکھنؤ گئے تھے؟ واجد علی شاہ، امجد علی شاہ، شجاع الدولہ، حزب بالا میں سے ایک سے زائد، حزب بالا میں سے کوئی نہیں. تو دوستو تھوڑا سا میر تقی میر کے بارے میں پڑھتے ہیں. میر تقی میر 1722 میں پیدا ہوئے، 1810 میں انتقال ہوا. نام محمد تقی تھا اور تخلص میر. میر تقی میر 1135-36 ہجری مطابق 1722-23 عیسوی میں اکبر آباد آگرہ میں پیدا ہوئے. جیسے غالب آگرہ میں پیدا ہوئے، ویسے ہی میر تقی میر بھی آگرہ میں پیدا ہوئے. میر کا انتقال 20 ستمبر 1810 عیسوی میں لکھنؤ میں ہوا اور وہیں مدفون ہے. میر تقی میر کے والد کا نام محمد علی تھا، جو اپنے زہد و تقوی کی وجہ سے علی متقی کے خطاب سے موسوم تھے. علی متقی کے خطاب سے موسوم تھے زہد و تقوی کی وجہ سے، اور ان کا انتقال اس وقت ہوا جب میر صرف 11 سال کے تھے. میر نے سعادت امروہوی کے مشورے پر شاعری شروع کی. اگر پوچھا جائے کہ میر کس کے مشورے پر شاعری شروع کی، تو سعادت امروہوی کے. میر کے 2 بیٹے تھے. اس کے بعد میر اپنے والد کا انتقال کے بعد 1734 عیسوی میں دہلی چلے گئے. خواجہ محمد باسط نے میر تقی میر کو اپنے چچا سمسام الدولہ سے دہلی میں ملایا تھا، جس نے میر کے لیے یومیہ 1 روپیہ وظیفہ مقرر کیا تھا، جو 1739 تک جاری رہا. میر کو فورٹ ولیم کالج بلایا گیا تھا، لیکن عمر و صحت کی وجہ سے انہوں نے انکار کر دیا تھا. میر آصف الدولہ زمانہ حکومت 1775 سے 1797 یہ آصف الدولہ حکومت کیا. میر آصف الدولہ کی دعوت پر 1781 عیسوی میں لکھنؤ گئے تھے. تو یہ شاگرد حاتم کے شاگرد و بقا سے میر کی ادبی چشمک رہی، اور دونوں نے ایک دوسرے کی خدمت
کہیں ہے میر کی حجویہ مثنوی ازدر نامہ اسی زمانے کی تخلیق ہے. میر کا جو مثنوی ہے ازدر نامہ یہ میر کا حجویہ مثنوی ہے. ازدر نامہ کا جواب حاتم کے شاگرد محمد امان نثار نے دیا ہے. القاب و خطابات. میر کو کیا کیا کہا جاتا ہے؟ میر کو خدائے سخن بھی کہا جاتا ہے، ناخدائے سخن بھی کہا جاتا ہے، سرتاج شعرائے اردو، سرتاج شعرائے اردو، ریختہ گویان ہند کا استاد اعظم، شاعر بے دماغ، شاعر بے دماغ بولا جاتا ہے، قنوتی شاعر بولا جاتا ہے، فتنہ روزگار. اتنے سارے القاب اور خطابات ہیں، جیسے خدائے سخن، ناخدائے سخن، سرتاج شعرائے اردو، ریختہ گویان ہند کا استاد اعظم، شاعر بے دماغ، قنوتی شاعر، فتنہ روزگار. یہ ضرور یاد رکھے کیونکہ اس سے سوال آ سکتا ہے. بولا جا سکتا ہے خدائے سخن کس شاعر کو بولا جاتا ہے، ریختہ گویان ہند کا ریختہ گویان ہند کا استاد اعظم کس کو بولا جاتا ہے، شاعر بے دماغ کس کو جاتا ہے، ناخدائے سخن کس کو کہا جاتا ہے. تو ایسے سوال بن سکتے ہیں، آسانی سے بن سکتے ہیں. دوستو ہمارا جو کوشچن کا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ ہے یہ میر آصف الدولہ کی دعوت پر 1781 عیسوی میں لکھنؤ گئے تھے میر. میر آصف الدولہ کیا یہاں پہ ہے؟ آپشن واجد علی شاہ نہیں ہے، امجد علی شاہ یہ بھی نہیں ہے، شجاع الدولہ یہ بھی نہیں ہے. اے بی سی جب غلط ہو تو ڈی بھی غلط ہوگا، اس وجہ سے سی آپشن از دی کریکٹ آپشن. سوری ای آپشن از دی کریکٹ آپشن. میر تقی میر کس نواب کی دعوت پہ لکھنؤ گئے تھے؟ تو میر آصف الدولہ، میر آصف الدولہ کی دعوت پر لکھنؤ گئے تھے. دوستو آگے بڑھتے ہیں. ایک اور چیز جو میر کے بارے میں رہ گیا تھا، پلیز اس کو بھی یاد رکھیں کیونکہ جو ان کی مثنویہ میر کی عشقیہ مثنویہ وہ بہت ہی مشہور ہے. جیسے پہلا ہے خواب و خیال، اس میں انہوں نے اپنی آپ بیتی بیان کی ہے. معاملات عشق یہ دوسری مثنوی ہے، یہ قدر طویل مثنوی ہے جس میں عشق کے 7 معاملات کا ذکر ملتا ہے. دریائے عشق ہے، شعلہ عشق ہے، اس کے بعد جوش عشق، اعجاز عشق، حکایت عشق، اس کے بعد 8واں ہے جوانو عروس مور نامہ. یہ جو 9 مثنویہ ہے بہت ہی امپورٹنٹ مثنویہ ہے، اس کی لسٹ ہے. پلیز اس کو ایک بار نوٹ ڈاؤن کر کے ضرور یاد کر لیجئے کہ میر کی جو عشقیہ مثنوی ہے وہ یہ سارے مشہور عشقیہ مثنوی ہے. اگلا کوشچن، کس درویش کی شادی بصرہ کی شہزادی سے ہوتی ہے؟ پہلے درویش کی شادی بصرہ کی شہزادی سے ہوتی ہے، یا دوسرے کی، یا تیسرے کی، حسب والا میں سے ایک سے زائد، حسب والا میں سے کوئی نہیں. تو دوستو بی آپشن از دی کریکٹ آپشن. دوسرے درویش کی شادی بصرہ کی شہزادی سے ہوتی ہے، اس وجہ سے بی آپشن از دی کریکٹ آپشن. آگے بڑھتے ہیں. اردو قصیدہ نگاری کس کی تصنیف ہے؟ ابو محمد سحر، محمود الہی، علی جواد، زیدی. دوستو ابو محمد سحر کی جو کتاب ہے اردو میں قصیدہ نگاری، محمود الہی اردو قصیدہ نگاری کا تنقیدی جائزہ. تو اے بھی غلط ہے، بی بھی غلط ہے، علی جواد زیدی کی بھی یہ کتاب نہیں ہے، تو سی بھی غلط ہے. جب اے بی سی غلط ہو تو ڈی بھی غلط ہے اور ای بھی، تو اس لیے ای آپشن از دی کریکٹ آپشن. اردو قصیدہ نگاری کی تصنیف ہے کس کی؟ ڈاکٹر ام ہانی اشرف. تو دوستو اردو قصیدہ نگاری جو کتاب ہے اس کے جو مصنف ہے ڈاکٹر ام ہانی اشرف ہے، اس لیے ڈی آپشن از دی کریکٹ آپشن. دوستو آگے بڑھتے ہیں. ابوالکلام آزاد نے غبار خاطر کے خطوط سب سے زیادہ اشعار
غبار خاطر کے خطوط میں سب سے زیادہ اشعار کس شاعر کے استعمال کیے ہیں؟ ابھی ہم نے پڑھا کہ بہت سارے اشعار انہوں نے غبار خاطر میں استعمال کیے ہیں، اور جس شاعر کا استعمال کیا ہے وہ غالب ہے، مومن نہیں ہے، اقبال بھی نہیں ہے، یہ غالب کے جو اشعار ہیں وہ سب سے زیادہ استعمال کیے ہیں، اس وجہ سے اے از دی کریکٹ آپشن۔ دوستو آج کا یہ لاسٹ کوشچن تھا، ملیں گے اگلی کلاس میں۔ دوستو ایک دو دن جو ہے نا میں کلاس نہیں لے پایا تھا، لیکن آپ لوگ نشچت رہیے، انشاءاللہ ہر دن کلاسز ہوں گی، اردو کی تو ڈیلی کلاسز ہوں گی، اردو ڈیلی کلاسز ہوں گے، جی کے جی ایس الٹرنیٹ ڈے پہ ہوگا، ایک دن کے بعد ایک دن ہوگا، اور اس کی جو کنٹینیوٹی ہے، سلسلہ ہے جو، وہ میں ضرور اس کو قائم رکھوں گا۔ جو کلاس کی جو ٹائمنگ ہوگی وہ ابھی میں لائیو کلاسز نہیں لے رہا ہوں، لیکن جو کلاسز کی ٹائمنگ ہے صبح 5 بجے سے 7-8 بجے تک میں ایک کلاس لے کر کے میں اپلوڈ کر دوں گا، چاہے وہ اردو کی کلاس ہو یا جی کی کلاس ہو، صبح 5 بجے سے 8 بجے کے درمیان ٹائمنگ۔ 5 AM to 8 AM، یہ اس 3 گھنٹے کے اندر اندر میں کلاس لے کر کے میں اپلوڈ کر دوں گا، تو یہ نشچت رہیے کہ 5 بجے سے 8 بجے کے درمیان میں کلاس اپلوڈ کر دوں گا۔ دوستو اس کلاس میں بس یہیں تک، ملتے ہیں اگلی کلاس میں، تب تک کے لیے بہت بہت شکریہ۔